वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त आज़रबाईजान बाकू के दौरे पर हैं। मुझे कल बहुत अफसोस हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया। असल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनसे हारती नहीं है, छोड़ देती है। मैच देखने के लिए इमरान खान का बेटा दुबई पहुंच गया, लेकिन वही बेटा खान साहब से मिलने अडयाला जेल पाकिस्तान नहीं आ सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। तो मैं गारंटी देता हूँ ये इंसान अपने घर वालों के लिए बेहतर नहीं था तो कौम के लिए कैसे बेहतर होगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फौज ट्रेनिंग करवाती है ये उसके ऊपर भी कीड़े निकालते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ईद के बाद बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत से अच्छे काम भी इस वक्त पंजाब में हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त आज़रबाईजान बाकू के दौरे पर हैं, जहां पर एक आला सतही वफ्द उनके हमरा मौजूद है और बहुत से अग्रीमेंट्स MOU साइन हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो रौनकें पंजाब की बहाल हो चुकी हैं। एक तरफ लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, दूसरी तरफ हॉर्स एंड केटल शो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है। सो हर तरफ हल्ला गुल्ला है। सो सब चीज़ों पर बात करनी है। मेरे साथ वकास वलाना इस वक्त मौजूद हैं। वकास, थैंक यू सो मच। बट सबसे पहले मुझे कल बहुत अफसोस हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया। मैं दुबई में थी, मुझे सबने कहा मैच देख के जाना। मैंने कहा मुझे लगता है, मेरी वाइब है कि ये पाकिस्तान ने मैच हारना है, तो वो वही काम हुआ। और उसके लिए बहुत ज़्यादा बैशिंग जो है वो PCB के मतलब जो सिलेक्टर्स हैं उनको की जा रही थी, कमेटी को की जा रही थी। और सबसे बढ़कर वो मैच देखने के लिए इमरान खान का बेटा दुबई पहुंच गया, लेकिन वही बेटा खान साहब से मिलने अडयाला जेल पाकिस्तान नहीं आ सकता। सो ओवरऑल बात करें मैच पर भी और इमरान खान के बेटे पर। मैं आपको बताऊं, पहले तो शुक्रिया आपका, काफ़ी दिनों के बाद हम बैठ रहे हैं। आप गई हुई थी ट्रिप पे, मज़े लगे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, बंदा फ्रेश हो जाता है। तो अच्छा किया आपने वो मैच नहीं उधर बैठ के देखा, ठीक है ना, नहीं तो आपका सफ़र अच्छा नहीं गुजरना था। सही है ना। तो वैसे एक थोड़ी सी गलती है कि आप उधर ही बैठ के रो लेती हैं, आप जो जहाज़ में परेशान होके आई होंगी। तो एक तो ये हो गया। हाँ, बाकी ये मैच जो है वो आपके सामने है, ये तो इस पे कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली ये बात है कि उस भारत को हम एडमिनिस्ट्रेटिवली और फौजी सतह पर कभी भी उसको जीतने नहीं देते, लेकिन क्रिकेट की सतह पर हम कभी उससे जीत ही नहीं सकते। ये बड़ा एक डैमेजिंग है। फौजी सतह पर आज तक वो हमसे मार ही खाता रहा। 65 में मार खाई उसने, 71 में मार खाई, कारगिल में मार 71 खाई, में भी साजिशें की, लेकिन मार तो उसको पड़ी ना, इंटरनेशनल मार पड़ गई। और 99 भी उन्होंने मार पई। उसको बाद 2019 में जहाज़ लेके आ गए थे, गिरा के उन्होंने गुट्टू सी नहीं, सॉरी वो गुट्टू सी तो लेटर है, सॉरी कप ऑफ टी वो जो था, अभिनंदन प्रोजेक्ट, फैंटास्टिक टी वो पी के चला गया। तो फौजी सतह पर, फ़ज़ाइया सतह पर, बहरी सतह पर हमने हमेशा भारत को मात दी है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में भारत ने बड़े इवेंट में हमारे खिलाड़ियों को पिछाड़ा है। ये बड़ा एक डैमेजिंग चीज़ है। इसके ऊपर हमने काम करना है कि जो प्रोफेशनलिज्म, आपको पता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ौज ट्रेनिंग करवाती है, ये यूथिए, ये कुंद जहन, ये इंतशारी, ये सारे के सारे बदतमीज़ लोग, ये उसके ऊपर भी कीड़े निकालते हैं कि भाई इन्होंने जाके जंग लड़नी है। तो वो ही सोचते होंगे ना कि भाई जंग लड़ने वाले तो उन्हें मार के आ जाते हैं, तो शायद ये भी उसी तरह जाके उन्हें मार आएंगे। मगर एक स्पिरिट नहीं है, एक खौफ है, एक फौजी की तरह। देखें कई मुल्कों के अंदर, जैसे नॉर्थ कोरिया है, उसमें हर जवान जो है, इवन अफ्रीका के अंदर भी कई मुल्क हैं, हर जवान जो है वो फौजी है, मेंटली फौजी है। फौजी का मतलब ये नहीं होता कि वर्दी पहन ली, जॉब कर ली, बंदूक उठा ली और गन लेके खड़ा हो गया सिक्योरिटी पे या फिर बॉर्डर पे, ये नहीं होता। फौजी एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये होता है कि मैंने अपने दुश्मन से डरना नहीं है, मैंने अपने दुश्मन का प्रेशर जितना मर्जी बड़ा कोई दो भी है, मैंने उसका प्रेशर नहीं लेना। जब ये वाली सोच आप किसी बंदे के अंदर डालेंगे, और वो सोच आती है पाकिस्तान फौज की वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग से, जिस पे बैठा हुआ एक वो जवान जिसके बारे में भारत का एक ब्रिगेडियर लिखता है कि इसको अगर उन्होंने निशाने हैदर ना दिया तो हम इनको सबसे बड़ा अपना अवार्ड देंगे भारत का, क्योंकि ये बंदा अकेला बैठ के हमें तिगनी का नाच नचाता रहा है। अकेला था, हमारी ब्रिगेड थी, ब्रिगेडियर के नीचे ब्रिगेड थी, और ये तिगनी का नाच नचा रहा है हमें। ये कौन क्या चीज है यार। और बाद में शहीद हुआ है।
تو اس کو پھر ہم نے نشان حیدر دیا اور کم بختوں نے اس کے مجسمے کو جلایا 9 مئی کو. افسوس. اب سوری آپ بات کر لیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ فوجی سطح پر انہیں شکست دے رہے ہیں ایک ٹریننگ کے اوپر تو ایک مائنڈ سیٹ بنایا جائے کھلاڑیوں کا. اصل میں پاکستان کرکٹ ٹیم ان سے ہارتی نہیں ہے, چھوڑ دیتی ہے. ہارنا ایک اور چیز ہے, چھوڑ دینا. جیسے بچہ ڈر کے نہیں ہر چیز ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا, یہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ نہیں کھیلتے, یہ گراؤنڈ میں نہیں کھیلتے, وہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں تو پھر ریکویسٹ کروں گا بھائی ان کو فوجی بنائیں مینٹلی, ٹھیک ہے نا, ان کی ٹریننگ جو ہے وہ سخت کریں, ان کے اندر یس مین والی عادت ڈالیں. ان کے پاس مطلب یہ جب دیکھنے جاتے ہیں نا کرکٹ کھیلنے, پولیٹکس بھی کرتے ہیں, کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں, فیملیز کو لے جاتے ہیں, یہ تو ووکیشنز بنا لیتے ہیں نا اپنی کرکٹ کو. کھیلنے آپ گئے, آپ پروفیشنلی کھیلیں, آئے آپ کی بیگمات آئے, فیملی آئے, دیکھیں, پر آپ اس کو پورا ایک پکنک بنا لیتے ہیں, ووکیشنز اس پہ کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر آپ کی جو کمپرومائز ہے نا پرفارمنس وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بس ان کے اندر جو ڈر ہے نا, اس ڈر کو اسی ٹریننگ کے ذریعے ختم کیا جائے گا. ٹریننگ دیں, جیسے مرضی کریں, آئی ڈونٹ نو, پی سی بھی جانیں, لیکن یہ جو جذبہ ہے کہ اگلے کو میں نے ہرانا ہے, اگلے کو میں نے گرانا ہے, گرنا نہیں ہے, چاہے گر جائے, لیکن جب وہ گراتے گراتے گرے گا نا تو اگلے کو کچھ نہ کچھ تو ڈنڈ ڈالے گا. اچھا, عمران خان کا بیٹا دبئی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے پہنچ گیا, نافرمان اولاد, وہ میچ دیکھنے پہنچ گیا, لیکن یہی عمران خان کی اولاد پاکستان نہیں آئی ایک دفعہ بھی خان صاحب سے ملنے. میرے نا, میں گاؤں سے ہوں بیسیکلی, میرا کوئی 5-6 سال زندگی کے گاؤں گزرے ہیں 90s میں, اور وہ دور بھی اچھا تھا, نہ فون تھا نہ کچھ تھا, اور گاؤں پراپر گاؤں تھے. آج کل گاؤں بھی نہیں رہے. تو ہمارے پاس جو, جیسے آپ ابھی فون ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, آپ نے مجھ سے بات کرنی, پوڈ کاسٹ کرنا, ساتھ ہی آپ نے مگن ہو جانا ہے, میں ادھر سے اٹھ کے جاؤں یا نہ جاؤں ڈزنٹ میٹر. یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, ہم ایسے ہو چکے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ بڑوں کی باتیں سنتے تھے, وہ ہمارا وہ ٹائم ہوتا تھا. رات کو 8 بجے ایک ڈرامہ لگتا تھا, 9 بجے خبر نامہ, بڑوں نے دیکھنا ہے, بچوں نے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو اس میں اس وقت لوگ نوٹ کرتے تھے خبروں میں سٹریس ہوتی ہے تو بچوں کو نہیں, اور سٹریس فل خبریں بھی نہیں ہوتی تھی, پھٹے نہیں ہوتے تھے, بریکنگ, کم سٹریس والی خبریں ہوتی تھی, پھر بھی وہ نہیں سننے دیتے تھے موسٹلی کہ آپ کا نیند کا ٹائم ہے. وہ جو ٹائم تھا, ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, بڑے اکثر اچھی باتیں کرتے تھے. بڑے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ حلال کھاؤ گے آپ کی اولاد حلال ہوگی, اچھے کام کرو گے اولاد میں آئے گا. حلال کا ایک لقمہ بہت دور تک جاتا ہے, حرام کا بھی ایک لقمہ بہت دور تک جاتا ہے. کسی کی ماں بہن کو دیکھو گے تمہاری ماں بہن کو دیکھے گا. آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے بچپن میں, مائیں سناتی تھی نا, دادیاں سناتی تھیں, میری نانی بتایا کرتی تھی, کسی دی ماں بہن ویکھے گا لوگ تیری ماں بہن ویکھیں گے, کہ کوئی باہروں چوری کر کے آئیں گا, کل تیرے گھر بھی چوری ہوئے گی. اگر حرام کا لقمہ کھلائے گا نسل بھی خراب ہوگی اور سارا حرام ہوگا. تو عمران خان صاحب نے, مجھے لگتا ہے کہ ان کا بچپن تو ہم سے بہت پہلے گیا, اس وقت تو ٹیلی ویژن بھی نہیں ہوگا جب وہ پیدا ہوئے تھے, لیکن انہوں نے لگتا ہے کہ کسی بات پہ عمل نہیں کیا. ہمیں آج بھی یاد ہے اپنے بڑوں کی باتیں, انہوں نے حرام بھی تن کے رکھا, چاپلوسی بھی تن کے رکھی, انہوں نے سازشیں بھی کھچ کے رکھی, انہوں نے ایک ایسی فیملی میں شادی کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے اون نہیں کیا, انہوں نے اپنی ناجائز بیٹی کو اون نہیں کیا. یعنی ان کی لائف ایک ایسے بندے کی لائف ہے کہ جس کا کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی چھت ہے جس کا پلر کوئی نہیں ہے. عمران خان کی لائف ایک ایسی چھت ہے جس کو سہارے کے لیے پلر نہیں ہے, بس وہ ہوا میں کھڑا ہوا ہے, جو وہ جہاں لے گیا. اسی طرح انہوں نے اپنی فیملی لائف رکھی نہیں ہے, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور میں گارنٹی دیتا ہوں یہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں تھا تو قوم کے لیے کیسے بہتر ہوتا. تو جب اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بہتر, پھر قوم کے لیے نہیں بہتر, تو آج گھر والے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. وہ بچے, میرا باپ اللہ اسے جنت نصیب کرے, 2008 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آج اس کے اوپر یہ مصیبت ہوتی, میں خدا کی قسم میرا یہ پلیٹ فارم منا بھی اجازت دیتا, میں یہاں پہ بولتا بھی, میں مر جاتا مگر میں اس تک پہنچتا ضرور, میں کٹ جاتا اگر اس کے اوپر اللہ. تو یہ میرے خیال میں پر الٹیمیٹلی جو آپ نے بیج بویا ہوتا ہے وہی آپ کاٹتے ہیں. آپ نے جیسی تربیت کی, جیسا ان کو مطلب کمائی کھلائی, کے بچوں کی تربیت, وہی آپ کو جو کچھ آپ دیتے ہیں کل کو اولاد بھی آپ کو وہی ریٹرن کرتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ شاید پاکستان آنا جو ہے وہ نہیں, نہ فرمان ہے نا, پاکستان آنا گیا, ان کو پتا ہے کہ پاکستان آئے تو باپ سے ملنا پڑے گا, باپ کا
کوئی ٹینشن نہیں ہے, باپ بھاڑ میں جائے. حالانکہ اگر میں لکھ کر دیتی ہوں آج, اگر قاسم یا سلیمان دبئی میچ دیکھنے تو چلے گئے نا, پاکستان آئے, اپنے باپ سے ملنے آئے, دیکھنا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر جو ہے نا وہ کتنا خوش ہوگا, اور حکومت بھی انہیں کچھ نہیں کہے گی, ان کو حکومت بھی ان کا کچھ نہیں تعلق کہے گی. اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں بہت بہت اور بہت اضافہ ہوگا اگر یہ دونوں بچے پاکستان آئے. ٹھیک ہے پارٹی کے لیے کچھ نہ کریں, پاکستان کے لیے کچھ نہ کریں, اپنے باپ سے ملنے ہی آ جائے نا, تو میرے خیال میں ان کے لیے بڑی آسانیاں ہو سکتی ہیں. لاسٹ بات کرتے ہیں, 2 چیزیں ہوئی ہیں. اپنے بچوں کو چھت پلر کے بغیر چھت بن کر پرورش کی, بس ہوا میں رہا, یہ میں بڑا پاپولر, میں یہ تو وہ, میری لائف ایسے ہے جیسے ایک وہ نہیں ہوتا پروانہ ہوتا ہے جو شمع کی روشنی کی طرف تلاش کرتا کرتا آخر میں مر جاتا ہے. تو خان کا بھی وہی حال ہے کہ وہ شمع تلاش کرتا رہا لیکن قوم کو اور اپنے بچوں کو اندھیروں میں پھینکتا رہا, پیچھے اندھیرا چھوڑتا گیا. جب اس نے پیچھے اندھیرا چھوڑا تو آج وہ جب پیچھے سے روشنی تلاش کرنے لگ رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے پیچھے سے روشنی ملے, نہ قوم کے بچوں کی طرف سے روشنی مل رہی ہے. قوم کے بچے آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑے انہماک سے باتیں سن رہے ہیں, لمز میں بھی سنی, چند انتشاریوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے ان کی باتیں سنی, سمجھا. ایک انٹریکشن میں ہم بھی تھے, انہوں نے باتیں کی, ہم نے سنی, لوگوں نے بھی سنی. اس کے بعد این سی اے میں گئے, سنی, وہ مختلف یونیورسٹیز میں گئے ہیں, بچوں نے باتیں سنی. اس کی بات سن کر کوئی نہ جس دن اس کو سزا ہوئی ہے کوئی باہر آیا, جس دن الیکشن کے اوپر سیاہ دن بنایا کوئی باہر نہیں آیا. 26 نومبر دیکھ لیں آپ, کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. ہاں تب تک آیا جب تک یہ باہر تھا, اور اس نے ان کو اتنا یرغمال بنا لیا تھا اور 9 ماہ کروا لیا تھا. قوم کے بچوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ اگر اپنے بچوں کو اس طرح پرورش کی ہے کہ وہ اس کا منہ دیکھ نہیں رہے اور یہ ان کو نہیں ملتا تھا, تو یہ ہماری کیسی پرورش کرے گا. تو وہ قوم کے بچوں کو سمجھ آ گئی, اللہ کا شکر ہے, اور اپنے بچوں نے بھی بتا دیا ہے کہ نہیں بھائی ہماری پرورش ایسی ہوئی نہیں ہے. 2 چیزوں پر اور بات کرنا چاہوں گی, کوئکلی کرتے ہیں پھر اس کو پوائنٹ. ایک اور چیز, سوری, پاکستان, آپ کسی کے غم میں شریک ہوں گے نا تو کوئی آپ کے غم میں شریک ہوگا. یہ جنازہ نہیں پڑھتا تھا, اس نے نعیم الحق کا جنازہ نہیں پڑھا. ہیں. تو آج جب پریشانی میں ہے, میری ماں کہتی تھی پتر جنازے جایا کر, تو میں کہتا تھا امی پتہ ہے نا بچہ ہوتا ہے ریلیکٹنسی شو کرتا ہے, تو میں کہتا تھا پڑھ لیں گے چلے جاؤں گے. آئی سویئر میری ماں کہتی تھی اج تو جنازہ پڑھنا ہے تو کل کو تیرا بھی جنازہ پڑھے گا. اج کسی کے دکھ سے شریک ہو رہے ہیں, کل کو آپ کے بھی دکھ میں کوئی شریک ہوگا. جب یہ کسی کے دکھ میں شریک نہیں ہوتا تھا تو آج کوئی اپنے اولاد نہیں شریک ہوگی. ایک اور چیز, پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے, ایسی بہت سی خبریں جو ہیں وہ اس وقت زیر گردش ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے 12 لوگ تو علیحدہ ہو چکے ہیں اور ان کو بریاس فتیانہ جو ہے نا وہ لیڈ کر سکتے ہیں. عید کے بعد بڑا فارورڈ بلاک بن رہا ہے, یہ ایک سینئر صحافی ہیں ان کی خبر ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے 36 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بیان حلفی بھی لکھ دیا ہے. لگ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنتا. فارورڈ بلاک آج کا تھوڑی بنا ہوا ہے, یہ پہلے دن سے بن گیا ہے. اس کی موجودگی میں بڑے بنتے تھے فارورڈ بلاک, اور اس کی پالیسیز کی وجہ سے بنتے تھے. پالیسیز یہ ہوتی تھیں کہ بندے کو بندہ نہیں سمجھنا, تھوڑا سا اگر کیلیبر کا بندہ آ گیا اس سے آنکھیں نہیں ملانی تاکہ یہ مجھ سے کوئی اچھی بات کرتے ہیں. میری بات میں دنیا میں سب سے بڑا نالجیبل ہوں, میں ہوں سب سے زیادہ علم والا, میں ہوں بڑا لیڈر, میں ہی ہوں جس کی وجہ سے سارا سیٹ اپ ہے, میں ہی ہوں پاکستان, میں ہی ہوں انسان, میں ہی ہوں ساری قوم. بس یہ لفظ تھے نا, یہ جو میں ہوتی ہے نا یہ انسان کو بہت خوار کرتی ہے. تو پھر ایک وقت میں آتا ہے کہ جب آپ, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے فارورڈ بلاک بننا. فارورڈ بلاک نہیں بنا, بیسیکلی پارٹی ٹوٹ چکی ہے, بکھر چکی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سایہ ملے. ایک طرف جنید اکبر ہیں اور دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں جنید اکبر کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور, آپس کی لڑائی ہے. تو یہ بات جو آپ نے ابھی بتائی ہے نا, یہ بات حقائق پر مبنی ہے, اور یہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ کوشش ہو چکی ہے, اور اب تو کوئی کوشش ہونے میں کوئی روک بھی نہیں رہا. تو جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا جا رہا ہے. اس کے ابھی بھی غلط فیصلے ہیں. ایک اور چیز کوئکلی, پنجاب کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں, چیمپئنز ٹرافی, ابھی ہارس اینڈ کیٹل شو, لٹریری فیسٹیول, واہ بھائی واہ, کلوزنگ سیریمنی ہو رہی ہے, جائیے گا. معیشت پہ مطلب پروان کی طرف چڑھ رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب دورے پہ دورہ کر رہے ہیں, وہ یو سائن ہو رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ پاکستان, تبدیلی والا پاکستان, نیا پاکستان جس میں خوشحالی آ رہی ہے؟ یہی پاکستان تھا جو ہمیں چاہیے تھا, یہی پاکستان تھا جو ہمیں آج سے 4 سال پہلے بھی چاہیے تھا. اگر یہی بنا دیتا تو آج ہم اس کے بھی گیت گا رہے ہوتے. فرینکلی اسپیکنگ, مجھے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے, انسان ہے یار, اشرف المخلوقات ہے, پاکستانی ہے. ہاں گو کہ
یہودیوں کے ساتھ اور صہیونیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بہرحال یہی اگر ساری کوشش پہلے ہو جاتی تو ہم ان کے بھی تعریف کرتے. کوئی نون لیگ نے کوئی ہمیں کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسا ٹاسک تو نہیں دیا ہوا. فرینکلی اسپیکنگ میں سچ گواہی دے رہا ہوں, آج تک ایک ڈھکے کا ایک آنا بھی نہیں لیا اور نہ ہی لینا ہے. ٹھیک ہے, پرفارمنس کی بات کرنی ہے کہ جب آپ روڈ پہ جائیں گے آپ کو صفائی نظر آئے گی. اور عمران ریاض کہہ رہا تھا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ روڈز کے اوپر کوڑا پھینکا جائے اور حکومت کو مزید مشکل میں ڈالا جائے. یہ تو ان کی جہالت ہے. کتنی چھوٹی بات ہے, لیکن یہ چھوٹی بات پہلی دفعہ نہیں کی. بہت سے ایسے موقع, مطلب اتنے بڑے بڑے پاکستان میں ایونٹس ہوئے ہیں, دوسرے ملک کے صدور آئے ہیں, وزراء اعظم آئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے رکھنا ڈالا ہے, لندن میں ایک فلاپ قسم کا احتجاج کیا ہے. اپنے لیے یہ لوگ مشکلات پیدا کرتے ہیں. اب ملک آپ کا اپنا ہے, ریاست ماں کے برابر ہوتی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی سڑکوں کو گندا کریں. بھائی اس سے مریم نواز کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آپ اپنی پرورش کا, اپنی تہذیب کا, ان چیزوں کا ثبوت دے رہے ہیں. الٹیمیٹلی آپ اپنی ریاست کو, اپنی ماں کو گندا کر رہے ہیں. اس میں کسی کا کچھ نہیں جا رہا, آپ کا میرا کچھ نہیں جا رہا. بڑا دکھی ہو کے بیان دے رہا ہوں میں کہ یار نہیں, آپ کچھ اچھا کر جاتے تو آج اچھا ہوتا. بے شک, لیکن ریسٹ از اے ہسٹری. اب ہمیں فیوچر کی طرف بات کرنی ہے اور فیوچر ہی یہاں پر ڈسکس ہوا کرے گا انشاءاللہ. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.